रखेंगे ऐसे हम उस बारगाह में, भूखा ना कोई सोएगा इस पाक माह में। करना मदद गरीब जो मिल जाए राह में, जितना हमारा उतना तुम्हारा शाने रमजान है। मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान। जी खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। इस्लाम का निज़ाम हुकूक़ व फ़राइज़ आज हमारा मौजू है, इस पर आगाज़ करेंगे। देखें, एक तरफ हक़ होता है, दूसरी तरफ फ़र्ज़ होता है, और जहाँ फ़र्ज़ होता है उसे हक़ अदा करना होता है, और जहाँ हक़ होता है उसे दूसरे को, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिसका हक़ है वो अपना हक़ याद दिलाने पर लगा रहता है, जिसका फ़र्ज़ है वो अपना फ़र्ज़ फरामोश करके जी रहा होता है। ये गफलत बहरहाल देखने में बारहा आई। इस्लाम क्या खूबसूरत निज़ाम पेश करता है कि एक तरफ देखें, मैं शुक्र के करीने बताता हूँ, बाज़ औक़ात कहता हूँ कि शुक्र की तकमील कब होगी आपके? क्या खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, महज यही काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया है तो अब आप पर जिन लोगों का फ़र्ज़ है, जिन लोगों के आप पर हुकूक है, अल्लाह के दिए हुए इजाफी माल में से आपने उनको तलाश करना है, उन तक उनका हक़ पहुँचाना है। ये होती है शुक्र की तकमील। इस अंदाज से शुक्र की तकमील। इस्लाम की बेशुमार खूबसूरतियों में से ये एक ट्रांसपेरेंट दीन है जिसने हमें एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ फराम किया है, एक निज़ाम हयात दिया है, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हर कदम पे ये हमें रहनुमाई के ज़रिए समझा रहा है। तो इस्लाम का निज़ाम हुकूक़ व फ़राइज़ आज हमारा मौजू होगा, और इस पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तनद उलमा अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे मेहमान हैं। आप तीनों उलमा का मैं दिल से खैर मक़दम करता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, हुकूक़ व फ़राइज़ की क्या तारीफ़ है, डेफिनेशन बुनियाद फराम करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खूबसूरत बुनियाद आपने फरमाई कि रब तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रब तबारक व तआला के हम पर हुकूक हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो रब तबारक व तआला के बंदों के हम पर हुकूक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने भी हुकूक अदा करने का हुक्म फरमाया, और उसके बंदों के जो हक़ हैं उनको भी अदा करने का मिन वजह जो है ये हुकूकुल्लाह भी है। सही, कि इसलिए कि हम पर लाजिम और फ़र्ज़ करने वाला तो रब तबारक व तआला, इसका हुक्म देने वाला रब तबारक व तआला है। सही। तो जहाँ हम ये कहते हैं कि ये हुकूकुल इबाद हैं, वो हुकूकुल इबाद भी हैं, और मिन वज जो है हुकूकुल्लाह भी हैं कि रब ने हम पर, और इस पर मसूलियत है, इस पर जवाबदेही है कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक क्यों नहीं अदा किए। सही। उसमें सबसे मुकद्दम वालिदैन के हुकूक हैं, उसके बाद जो है जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता होगा उसका हक़ है, उसके बाद पड़ोसी का हक़ है, वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनुब वस्साहिब बिल-जंब, मियाँ बीवी के आपस के अंदर हुकूक हैं, भाई भाई के हुकूक हैं, और फिर एक आमतुल मुस्लिमीन के हुकूक है कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यानी आप ये समझें कि रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अगर कोई बंदा सुरखुरू होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जो है एक अच्छा इंसान के तौर पर हाजिर होना चाहता है, अल्लाह के इनाम का मुस्तहिक बने, मैदान माशर में रब तबारक व तआला उसको अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाए, तो वो जहाँ नमाज अदा करता है, हज करता है, रोज़ा रखता है, वहीं पर जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक और ख़ास तौर पर ज़विल क़ुरबा हैं, ज़विल अरहाम हैं, जिनका हक़ है, वली मन लहू हक़्क़ुन अलैना, जिनका हम पर हक़ है माली तौर पर, अखलाकी तौर पर, हर एतबार से। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए, एक जुमला जल्दी से मैं कहूँगा कि पड़ोसी जो है वो अगरचे रिश्तेदार भी ना हो, आपका मुसलमान भी ना हो, वो यहूदी क्यों ना हो, मुसलमान भी ना हो, उससे बिल्कुल हक़ जार मौजूद है, तो आपको उसके हुकूक अदा करने हैं। क्या बात, ये सोसाइटी और माशरे का एक हुस्न है, खूबसूरती है। अगर मुस्लिम माशरे और सोसाइटी को आप देखें तो उसने जहाँ बंदों के हुकूक फरमाया, अल खल्क़ इयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है, दर्जा ब दर्जा सब के हुकूक अदा करो, लेकिन सबसे मुकद्दम जो अल्लाह तबारक व तआला के बाद हक़ है वो है रब तबारक व तआला की इबादत के बाद वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। आपने शुक्र की बात की तो शुक्र में भी ये फरमाया कि अनिश्कुर ली वली वालिदैक, फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का शुक्र अदा करने का हक है
تو وہ والدین کا شکر ادا کرنے کا حق ہے. پھر اس کے بعد درجہ بندی کے اندر جتنا زیادہ الاقرب فالاقرب ان کے حقوق کو ادا کرتے رہیں. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ میں تسبیحات تو پوری پڑھ رہا ہوں, میں عبادات تو پوری پڑھ رہا ہوں, جہاں ہماری یہ عبادات پوری ہونی چاہیے. اچھا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, بندوں کو دیکھتا ہے. یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. بالکل صحیح. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لازم کیا ہے اور یہ بھی لازم کیا ہے. صحیح. ان دونوں کو رکھیں گے تو آپ کامیاب و کامران ہوں گے اللہ کی بارگاہ. ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوب. حقوق و فرائض کے حوالے سے مفتی حسن نوید نیازی صاحب, what are the responsibilities and rights and what are the importance of responsibilities and rights? بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم. حقوق اور فرائض, حقوق رائٹس, رسپانسبلٹیز یعنی فرائض ذمہ داریاں. دیکھیں آپ غور کریں گے نا تو ایک فریق کے جو حقوق ہیں وہ اکثر دوسرے فریق کے فرائض ہیں, اور جو ایک فریق کے فرائض ہیں وہ دوسرے فریق کے حقوق ہیں. یعنی جو اولاد کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق والدین کے فرائض بن رہے ہیں, اور جو والدین کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق بن رہے ہیں. اسی طرح زوجین کا معاملہ ہے. اب زوجین کو دیکھیں, میاں کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں, بیوی کے جو فرائض ہیں وہ میاں کے حقوق ہیں. یہی معاملہ سیٹھ اور مزدور کا ہے, یہی معاملہ پڑوسیوں کا ہے, یہی معاملہ استاد شاگرد کا ہے, یہی معاملہ پیر مرید کا ہے, یہی معاملہ دیگر رشتہ داروں کا ہے, اور یہی دیگر تعلقات کا ہے. جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہوں گے, تعلقات میں آپ دیکھیں گے ایک طرف کے جو حقوق ہیں وہ دوسری طرف کے فرائض ہیں, دوسری طرف کے فرائض ہیں وہ اس طرف کے حقوق ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو دین اسلام کی تعلیم ہے اور دین کا طریقہ ہے, دین کبھی ہمیں حق طلب ہی نہیں سکھاتا. دنیاوی طور پر نظام کیا رائج ہے, ہر جگہ جو ہے وہ حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, رائٹس کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو حقوق باقاعدہ مانگتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نظام میں سکم ہے, ہمارے نظام میں کمی ہے, کمزوری ہے, اس لیے جو ہے وہ حقوق طلبی کی مہم چلانا ضروری ہے. ایسی یونینز بنانا, ایسی کمیٹیز بنانا ضروری ہیں تاکہ حقوق تلفی نہ ہو. لیکن ہمارا جو دین کا نظام ہے اتنا پیارا نظام ہے کہ دین ہر ایک کو فرض شناسی سکھاتا ہے. آپ کو کبھی حق طلبی کی تحریک دین کی طرف سے نہیں ملے گی. آپ پورا قرآن مجید فرقان حمید اٹھا لیں, پورا ذخیرہ حدیث اٹھا لیں, آپ کو ہمیشہ ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ دین فرض کی تعلیم کر رہا ہے, فرض کی تلقین کر رہا ہے. یعنی دین یہ بتا رہا ہے کہ تم دوسرے فریق کے حقوق ادا کرو. اولاد کو یہ تعلیم کیا جا رہا ہے کہ تم والدین کے حقوق ادا کرو. والدین کو یہ تعلیم کیا جا رہا ہے تم اولاد کے حقوق. والدین کو بھی تعلیم کیا جاتا ہے. بالکل, والدین کو بھی تعلیم کیا جا رہا ہے. بیوی کو تعلیم کیا جا رہا ہے شوہر کے حقوق کا, شوہر کو تعلیم دی جا رہی ہے بیوی کے حقوق کی. سیٹھ کو تلقین کی جا رہی ہے مزدور کے حقوق ادا کرے. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجب فارقہ, یہ سیٹھ کو تعلیم کی جا رہی ہے. یعنی آجر اجیر کے اندر بھی دیکھ, ہر جگہ پورے قرآن, ہر شعبہ زندگی میں, ہر شعبہ زندگی میں ایسا ہی ہے. پورے قرآن مجید میں اور تمام ذخیرہ حدیث میں آپ کو ہمیشہ یہی اسلوب نظر آئے گا, اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی. یہ قرآنی اسلوب ہے, کتاب و سنت کا اسلوب ہے کہ ہر ایک کو فرض شناسی کی تلقین کی جائے, ہر ایک کو فرض شناسی سکھائی جائے. ہر فریق جب اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے گا آٹومیٹیکلی سب کے حقوق ادا ہونے شروع ہو جائیں گے. سب کے تو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی حق طلبی کی تحریک چلانے کی یا حقوق مانگنے کی. اور ویسے بھی مانگنے کو تو اچھا قرار دیا ہی نہیں گیا. یہاں تک کہ فقراء کے لیے بھی جو ہے وہ قرآن و سنت میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا, فقراء کو نہیں کہا گیا کہ تم مانگو, بلکہ جو دین ان پیسے والے ان کو کہا گیا تم دو. فرمانا ایک بار تمہارا ہاتھ پھیل گیا تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, یہ مال والوں کو تلقین کی جا رہی ہے, پرہیزگاروں کو تلقین کی جا رہی ہے. اور دوسرا فرمایا مسائل فلا تنہر, اور سوال کرنے والوں کو مت جھڑکو, یعنی نہیں دے رہے تو جھڑکو مت. یعنی ہر ایک کو فرض شناسی سکھائی جا رہی ہے. علامہ صاحب قبلہ نے ایک بات کی, بڑی اچھی بات, انہوں نے جو پڑوسی کے حقوق کی بات کی کہ پڑوسی کے حقوق ادا کیے جائیں, اور صرف مسلمان نہیں کوئی بھی ہو بطور انسان جو بھی اس کا حق ہے, اس کی جو عزت ہے, رسپیکٹ ہے, انسانی حرمت ہے, وہ ملوز رکھی جائے گی. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث, ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی تھا. ایک مرتبہ وہ اپنا گھر بیچنے لگا تو اس نے گھر کے ریٹ لگائے 2000. تو کسی نے کہا یہ تو بہت مہنگا, 1000 اس کا ریٹ بنتا ہے, تم نے 2000 لگائے. اس نے کہا 1000 اس کی اصلی قیمت اور 1000 جو ہے وہ جوار عبداللہ بن مبارک, 1000 جو ہے عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کے, یہ پڑوس کے ریٹ دے رہا ہوں. امام عبداللہ بن مبارک کو جب پتہ چلی یہ بات کہ اس نے اس طرح کیا ہے تو آپ نے اس کو روکا, کہا تم جاؤ نہیں, اور جو اس نے طے کیے تھے 2000 سے زائد 4000 آپ نے اس کو بھجوا دیے, اور کہا تم رکو. امام عبداللہ بن مبارک کا حسن سلوک بھی پتہ چلا کہ کیسا حسن سلوک ہمارے اکابر کا تھا کہ جو غیر مسلم پڑوسی ہیں وہ بھی ان کے حسن سلوک سے خوش ہوتے تھے, اور اس کے بھی وہ ریٹ لگا رہے. بڑی بات. دیکھیں آج بھی اگر انسان چاہے تو ایک شخص پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے, پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے, اور لوگ وہ غیر مسلم بھی
یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے، پھر رسول اللہ سے کیسا آج بھی غیر مسلم معاشرہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے متاثر ہے وہ رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ میں حضور مفتی صاحب قبلہ آپ سے عرض کروں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو حقوق ہیں اللہ رب العزت کے مدر ہیں، اللہ رب العزت کی وہ حقوق بندوں پر جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہمارے کیا فرائض ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم حقوق اللہ پورے ادا کر پائیں اپنے بسم صحیح۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقیناً یہ ایک بہت عمدہ موضوع بھی ہے اور یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کیفیت میں کہ جب ہم بندوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی پر بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں ذاتی فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ صحیح، مطلب لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں جی بڑے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، کام آتے ہیں، یوں آتے ہیں، تو وہ لوگوں کے اگر حقوق ادا کرے بندہ تو اس طرح ذرا مشہوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے آپ کو صرف حقوق العباد تک ہی محدود کر لیا ہے اور حقوق اللہ کی جانب بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب بات ہے حقوق اللہ کی ادائیگی تو کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بس رحم ہی رحم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر بندی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا بھی کوئی حق ہم پر بنتا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، حالانکہ سب سے پہلا حق ہی ہمارے پروردگار کا ہم پر بے ہے، شک، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جس نے ہمیں اس دنیا میں First بھیجا، priority۔ اور اور نہ صرف بھیجا بلکہ جب ہمیں یہاں بھیجا تو ہماری ضروریاتی زندگی کا تمام تر سامان ہمارے بھیجنے سے پہلے مہیا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان سب کچھ بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے حق سب سے پہلے ہم پر اگر کسی کا حق ہے تو ہمارے پروردگار کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، بالکل صحیح، اللہ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جو صفات جو کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، کوئی بھی مخلوق اس کے ساتھ ذات و صفات اور افعال میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف زبان سے یہ نہیں کہ جی آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، ایمان لانے کی تقاضے پورے کرنا یہ بھی حقوق اللہ ہے۔ اور ایمان لانے میں ایک تو یہ ہے کہ معرفت الہی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے جتنے اسلوب اور طریقے ان تمام میں پروردگار کے حکم کی بجاوری کی جائے۔ جو اللہ نے کہا، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور پھر آخری حق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے محترم، مکرم، معظم، محتشم بندے بطور نبی اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، ان پر بھی ایمان لانا یہ بھی حقوق اللہ میں، ان کی تعظیم کرنا یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیات حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہم پر ہے۔ ایمان بھی لائیں اور اپنے تمام تر معاملات میں سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر اطاعت و فرما برداری اس کیفیت میں ہونی چاہیے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ مجھے اجر بھی دے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، میں جو کچھ کروں گا یہ مجھ پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار کا حق۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ علماء کرام نے اس پر حقوق پر اور فرائض پر اسلام کا نظام میں بات کی ہے۔ وقت ہوا ہے لائیو ٹیلی فون کالز کا، آپ کے سوالات کا، جوابات کا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کال شامل کر لی جائے، پھر ہم بریک میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال کیجئے، مفتیان کرام، علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جب بھی ہمیں کال کریں ٹیلی ویژن کا والیوم بند کریں، ہم سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے سوال کرنا ہے کہ میرے بچے کے 10th کے پیپر ہو رہے ہیں، اب میں اسے کہہ رہی ہوں کہ آپ زیادہ یعنی کہ یہ تلاوت بہت زیادہ وہ کرتا ہے ماشاءاللہ، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، اگر میں اسے کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا ٹائم پیریڈ کم کر لیں تو مجھے گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا، بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں اسکول کے اور بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں اگر تھوڑا اس کو مختصر کر لو اپنی عبادت کو۔ ٹھیک ہے بالکل میری بہن شامل کریں گے۔ بریک ہے، بریک میں آپ کیجئے ہمیں کال، سوال کیا کریں، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ بریک کے بعد اس کی ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے، آپ کا لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن ہے، آپ کال کیجئے، سوال کیجئے، مفتیان کرام جوابات دیں گے، شرعی اور فقہی سوالات کیجئے گا، وظائف اور خوابوں سے گریز کیجئے گا انشاءاللہ وہ عید کے بعد، اور جب بھی کال کریں ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھیں، ہم سے بات کریں، سوال کریں، اس کے بعد والیوم کھول لیں اور پھر انتظار کریں اپنے جواب کا۔ جی السلام علیکم۔
میرا پہلا سوال یہ ہے، میرا بابا کہتا ہے کہ پہلے نا 2.25 سیر گندم کا فطرانہ ہوتا تھا، اب تم کیوں کہتے ہو کہ مفتی کہتے ہیں 320 روپے ہیں آپ ان کے لیے جو، اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ دوست کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز اکٹھی کر رہا ہوں، کمرے وغیرہ ایسے، کوئی ٹریکٹر کوئی چیز ایسے، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے، میری ماں کی عمر نا 85 سال عمر ہے، وہ کہتی ہے میں بہت پہلے نا میں فرض کی جگہ سنت پڑھ دیا کرتی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، کچھ بہت پہلے کی بات ہے، جب 20-22 سال کی تھی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح انشاءاللہ۔ وہ کہہ رہی ہیں 85 سال عمر ہے ان کی، اور پہلے نماز کا کہہ رہی تھی نا، نماز پڑھ لیتی تھی، باقی فرض پڑھ لیتی تھی، اب وہ سنتیں نہیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ صرف فرض پڑھا کرتی تھی۔ اچھا جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو بیٹا۔ جی جی میں سن رہا ہوں، بولیے کیا سوال ہے؟ سلمان جی جی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سلمان گل بول رہا ہوں، جی سوال پوچھیں۔ اصل میں بیٹا میرا مسئلہ ذرا بڑا پیچیدہ ہے۔ جی بتائیے۔ ذرا میری کال بڑی مشکل سے ملی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کہ شادی شدہ، وہ بہت نافرمان ہے، مجھے گھر سے نکال رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ 3 بیٹیاں ہیں، شادی شدہ ہے، لیکن وہ بڑی والی بہت بدتمیز ہو گئی ہے۔ آپ کی شادی شدہ بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے کیا؟ نہیں، وہ شادی اس نے دوسری کر لی تھی، بچے ہیں اس کے 3، تو وہ میرے ساتھ بہت جھگڑا کر رہی ہے۔ تو آپ کو آپ کے گھر سے کیوں نکال رہی ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی۔ چلے آپ کو آپ کے گھر سے نکال رہی ہے وہ؟ ہاں مجھے کہہ رہی میرے گھر میرا ہی ہے، گلشن اقبال رہتی ہوں میں۔ اچھا، تو وہ نا میرا بہت زیادہ بدتمیزی پہ آ رہی ہے کہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا تو مجھے ذرا آپ بیٹا مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، شرعی طور پہ آپ کی رہنمائی کریں گے علماء کرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، بڑے کرب اور مشکل میں تھیں ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 2 سوال تھے۔ جی پوچھئے۔ سوال نمبر 1 تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی فاؤنڈیشن مدرسے کو دینی ہو تو شرعی ہیلہ ضروری ہے، صحیح، اور آپ کو علم ہے کہ کوئی مدرسے یا فاؤنڈیشن والا شرعی ہیلہ کرتا نہیں ہے، لیکن سب لے لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم یہ اندازہ کیسے لگا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اور اس کو یہ اندازہ، ہاں یہ ذرا ایک یہ صورتحال ہے ذرا مشکل، بالکل ٹھیک، اچھا سوال ہے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بیٹا میں نے ایک بات پوچھنی ہے مفتی صاحب سے کہ میں ایک دربار پر جاتا ہوں جی، تو وہ کوئی چیز دینے کے لیے ان کا مطلب میں نے منت مانی ہوتی ہے، صحیح، تو ایک آدمی نے کہا کہ وہاں جا کر آپ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دربار والے کو دے دیتے ہیں، اس کا کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اچھا چلیں بتائیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں اور دونوں سنیے گا۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو جمعے کے دن جو سنتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی غیر موقدہ سنتیں بھی ہوتی ہیں؟ اچھا، جمعے کے دن غیر موقدہ سنتیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اگر ہوتی تو وہی ہوگا طریقہ جو اثر اور عشاء کا ہے سنتیں موقدہ غیر موقدہ پڑھنے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پہلے یہ تو پتہ چلے ہوتی بھی نہیں ہوتی۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال پوچھتی ہوں، پہلے مجھے نا آپ نمبر نہیں دیتے، مجھے سہیل رضا کا، مفتی سہیل رضا کا نمبر بھی چاہیے بیٹا۔ اچھا یہ ابھی دے دیجیے گا ان کو، پلیز دے دیجیے گا۔ اچھا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ان کا بھی احسن کیا نام ہے، احسن کا بھی مفتی احسن نوید نیازی صاحب کا بھی چاہیے آپ؟ چلیں دونوں کا نمبر پلیز دے دیجیے گا، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب کا۔ جی دے دیا کریں گے ان کو نمبر۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے بھیا پیسے جی بندہ بینک کے سٹے میں مقصد ہے بلا انہیں دے پیچھو لاکھ دے پیچھو ہزار کیا دینا کیا کہ وہ سود دے لیں یا آپ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہی ہیں؟ اما میں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دوبارہ آہستہ آہستہ بولیں۔ بھیا میں کہ جیرے بینک کے پیسے بندہ سٹے میں نا لاکھ روپیہ مہینے دے پیچھو ہزار کیا دینا کیا وہ سود ہے یا جڑا ہے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مرد کے پتہ ہے کہ اس کا نان نقاب اس کے عورت پر واجب ہے، یہ سارا پتہ ہے، مگر عورت کے بارے میں کہتے ہیں جی اس کے کپڑے اس دھونے یا استری کرنے یا کھانا پکانا یہ سب کچھ اس شریعت میں نہیں ہے، یہ پلیز ذرا تفصیل سے مہربانی کر کے بتا دیں۔ چلیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے 2 سوال ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے آج کل میٹرک کے امتحان سر پر ہیں, صحیح, تو کیا اعتکاف کے اندر سلیبس کی تیاری کی جا سکتی ہے؟ اعتکاف کے اندر سلیبس کی تیاری, اچھا ایگزامینیشنز ہیں قریب. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ معذرت ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں. دیہاتوں میں آج کل عام رواج ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر بات سمجھ نہیں آ رہی, آہستہ آہستہ بولیں, دوبارہ بولیں پلیز, ذرا آرام سے بولیں. دیہات کا رہنے والا ہوں. دیہاتوں میں عام رواج ہے کہ بھیک مانگنے والے بیکاری مسجد میں آتے ہیں. مسجد میں ٹھیک ہے, مسجد کے اندر آئے تھے, لاؤڈ اسپیکر آن کر کے مسجد میں بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں بتائیں ہمیں, ان کو. اچھا چلیں, لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں, دیہات کا میں مقامی ہوں اور بھیک مانگتے ہیں اعلان کر کے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال فطرانے کے متعلق ہے سر. آواز تو بالکل بھی نہیں آ رہی ویسے, آپس کی بات. ہلو. جی تھوڑا تیز بولیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. جی بولیے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے قاضی صاحب کہ فطرانے کے متعلق ہے میرا سوال. کیا سوال کیا ہے, پوچھیں نا. سوال یہ ہے کہ فطرانہ صرف جو روزے رکھتے ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا ہے کہ تمام فیملی کو دینا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائیو سوال ہے میرا. جی لائیو سن رہا ہوں میں, سوال بتائیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنا زیور رکھوائے تھے, ٹھیک ہے, وہ یہ چاہ رہی تھی مسجد میں دیں, تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ ٹھیک ہے چلیں. وہ کتنا ہے, زیور کتنا ہے, زیور بتائیں گے؟ زیور کتنا بنتا ہے کیا امی سے پوچھ رہے ہوں. ہاں بتا دیں, کوئی بات نہیں, پوچھ کے بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ نفل زیور کتنا ہے آپ نے بتایا نہیں؟ زیور 2-4 چوڑی ہوگی, 2-3 تولے ہوگا. اور دوسرا سوال یہ کہ نفل جو پڑتی زندگی کے لیے ایسے معنی تھے, تو اس کو کنٹینیو پڑھتے رہنا چاہیے یا بیچ میں چھوڑ دیں؟ اچھا زندگی صحت یابی کے لیے طویل عمر کے لیے ایسے بچپن میں جیسے میری. چلیں بتا دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے, جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دل میں کریں یا اونچی آواز میں کریں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تقدیر کے معاملے میں. کس کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں. تصویر کے بارے میں. تحقیر کے بارے میں. اب تقصیر بول رہی ہیں. اچھا بتائیں, مسئلہ پوچھیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کر رہے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے تجھے نہیں ملے گا. صحیح, جتنا کہ تیرے مقدر میں ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت آئی کہ لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنی کہ اس نے کوشش کی. پھر اچھا تقدیر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی بری تقدیر کا مالک ہے, جتنا ہوگا تقدیر میں ملے گا, جو نہیں ملا نہیں ملے گا. دوسری طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, تو اب تطبیق کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ دیکھیں نا, علم حاصل کرنے کی جو لگن ہوتی ہے لوگوں میں, اور ایسے سوالات, اچھی بات. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ, جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں. جی چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں دعات ہے اس کو ہم دعات پڑھیں گے یا دعات ہی پڑھیں گے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سوال کیا ہے آپ کا جناب؟ یار ایک جرا بندہ قرض ہے. کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو چلیں جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب میرے پہ نماز فرض ہوئی ہے شروع میں نا, جی
تو میں فرض میں سورت فاتحہ کے بعد مجھے نہیں پتا تھا، میں دوسری سورت ملا لیتی تھی. تو کیا وہ نمازیں میں نے لوٹانی ہوں گی؟ ملاتی تھی یا نہیں ملاتی؟ نہیں ملاتی تھی، فرض میں ملاتی تھی آپ؟ ٹھیک ہے جی، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ملاتی تھی سورت. اچھا، تیسری اور چوتھی میں نہیں ملاتی تھی آپ سورت؟ ملاتی تھی. اچھا ملاتی مجھے نہیں پتا تھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ابھی بتایا بھی تھا مصعب نے، دوبارہ بتائیں گے اور بتائیں گے. آپ سن لیجئے گا، مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں. مفتی صاحب بتائیں گے، انہوں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا، ہماری بھی نالج میں اضافہ ہو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرے 3 سوال ہیں. جی پوچھئے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو میرے پاس امانتیں رکھ جاتی ہیں، پیسے وغیرہ رکھ جاتی ہیں. آپ کے پاس امانتیں کون رکھ جاتا ہے؟ رقم وغیرہ لوگ رکھ جاتے ہیں، لوگ رکھ جاتے ہیں امانتیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد جو ضرورت مند آتا ہے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے صحیح، تو کچھ دنوں کے لیے میں اس میں سے اٹھا کر ان کو دے سکتا ہوں، جبکہ جو امانت رکھنے والا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے پیسوں کی تو اس کو بھی میں فوراً لوٹا دیتا ہوں. بطور قرض کسی کو دے سکتے ہیں پھر واپس لینے کے لیے. ٹھیک ہے، امانت میں سے اور ذمہ داری کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک کالر، بلکہ بریک چاہیے. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے دیں. وقفے میں بھی آپ ہمیں کال کیجئے، وقفے کے بعد بھی ہمیں کال کیجئے. علماء کرام دیں گے جوابات آپ کے سوالات کے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کا. ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے مقتدر علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں 2 رکعت کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے؟ 2 رکعت کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے تیسری رکعت میں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سے یہ سوال ہے کہ میرے جسم میں اکثر خارش رہتی ہے جس کی وجہ سے. اچھا خارش رہتی. ٹھیک ہے، کپڑوں پر. تو کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز چلی گئی ہیں لائن پر. ہیلو جی میری بہن کیا کہہ رہی تھی آپ؟ خارش رہتی ہے تو کپڑوں پر کیا؟ چلیں نیکسٹ کالر. کپڑوں پہ خون کچھ کہہ رہی تھی. اچھا وہ کھجانے سے بات اسکن کا اکھڑ جانا. چلیں آپ بتا دیجئے گا بوتھ سائڈ اس کا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا نمبر دے دیجئے گا. دے دیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ وہ قرآن پاک میں جو دعات ہے وہ دعات ہی پڑھتے ہیں یا پھر زوات پڑھتے ہیں؟ زوات اور دعات. چلیں یہ نوٹ کر لیا ویسے سوال آپ کا، بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، بس لاسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی مجھے بھائی سید مفتی صاحب کا نمبر دے دیں پلیز. چلے مفتی صاحب کا نمبر بالکل دے دیتے ہیں، اور دے دیا کریں ڈراپ ہونے سے پہلے. سوال ہے کوئی آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ جو جادو جنات کا پرابلم ہے اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. کس کا؟ جادو کا پرابلم؟ جادو جنات کی پرابلم. جادو جنات کا بتاتے ہیں. چلیں جوابات کی طرف آتے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بسم اللہ. آپ کی مفتی صاحب آپ کی اجازت سے حضور فقی اللہ سر. بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے بہن نے پوچھا ہے کہ بچے کے پیپر ہو رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، نمازوں کے لیے جا رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی نمازیں اور تلاوت میں کچھ کمی کر کے اس کو کہوں کہ پیپر کی تیاری کرو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل ترین سوال ہے، لیکن اس میں اعتدال کا یہی جواب ہے کہ بچہ اگر نماز کی طرف تلاوت کی طرف مائل ہے ضرور وقت ہے، وہ پیپر بھی بڑے ضروری ہیں، زندگی کا کیریئر کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بچہ نماز و تلاوت کے اندر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت و نماز کی برکت سے خواندہ نہ خواندہ برابر شد، جو نہیں پڑھا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اس کو نماز سے اور قرآن سے نہ روکے. آپ یہ بھی بتائیں نا جو آپ کے پاس والدین روتے ہوئے آتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں یہی کہنے والا یہ میں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. دوسرا بہن نے پوچھا ہے کہ والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کریں. تو فوت شدہ والدین کی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں ان کی نمازوں کا آپ جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، وہ بھی استحساناً، وہ بھی آپ پر کو فرض و واجب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ان کی نہیں ہے. ایصال ثواب کر دیں، ایصال ثواب ان کو کر دیں، کچھ بھی آپ صدقات وغیرہ. صحیح. بھول کر ایک اور بیچ میں سوال مصحف کو مس ہو گیا، گھر والا. مکان 32 لاکھ ہے. اچھا مکان 32 لاکھ کا ہے، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں تو اس پہ زکوٰۃ ہے.
دیکھیں جی مکان اگر انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے نیت یہی ہے تو یقیناً وہ بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے, جب تک نہیں بکتا ہے تب بھی ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, جب بک جائے گا تو تب بھی زکوٰۃ دیں گے, سال گھوم جانے پر زکوٰۃ دے گا, جب سے وہ صاحب نصاب ہوئے تب سے لے کر آج تک دیں گے. اب وہ لاکھ پر جو ہے وہ 2.5% دیں گے جتنے بھی لاکھ کا بکے گا. دوسرا سوال پوچھا انہوں نے, رمضان جا رہا ہے, جاتے جاتے انہوں نے پھر دوبارہ ایک مرتبہ پوچھ لیا ہے کہ بھول کے کھا پی لیا تو کیا ہوگا. اچھا, تو اب یہ ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لیا, روزہ یاد نہیں ہے, تو اس کے روزے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا, الا یہ کہ جیسے یاد آ جائے, منہ میں اگر کوئی لقمہ ہے, کوئی گھونٹ ہے, تو اس کو فوراً نکال دیتے. یہ نہ ہو کہ یہ تو جناب اندر آ گیا ہے, اس کو تو اندر ہی کر لوں میں, تو ایسے نہیں ہے. ہاں اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور پھر غلطی سے ہو گیا, غلطی الگ چیز ہے, بھول الگ چیز ہے, بھول گیا نسیان ہے, تو اس صورت کے اندر اس کے روزے پر کوئی فرق. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا, ایک دوست نے پوچھا ہے کہ پہلے نیت نہیں تھی بیچنے کی, مکان لے لیا, ٹھیک ہے, وہ پہلے اپنے بنانے کی نیت تھی, 2 سال بعد نیت بدل گئی, اب بیچنا ہے, جب نیت بدل گئی تب سے زکوٰۃ دینا شروع, ڈن ہو گیا. بہترین, ٹو دا پوائنٹ, کیا بات ہے جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عقیقے کے کتنے حصے ہونے چاہیے, اور عقیقہ اگر لیٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے. عقیقے کا کوئی حصہ نہ بھی کریں تو بھی خیر ہے, عقیقے کے اندر 3 حصے کر لیں تو اچھی بات ہے. جیسے قربانی کے اندر ہوتا ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں, اس میں بھی آپ 3 حصے کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کرنا لازم نہیں, ضروری نہیں, فرض نہیں, واجب نہیں, سنت بھی نہیں. ویسے 3 حصے کر لیں تو اچھی بات ہے, مستحب ہے, لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. لیٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے. عقیقہ لیٹ نہیں ہوتا, عقیقے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 7ویں روز کرنا چاہیے, اور اگر کسی وجہ سے 7ویں روز نہیں کر پائے تو ہر 7ویں کا حساب لگائیں, 7 کے بعد 14, 14 کے بعد 21. زندگی میں جب بھی کریں گے عقیقہ ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا, لیکن جب بھی وہ کریں گے 7ویں کا حساب رکھ لیں تو اولا ہے. اور 7ویں کا حساب رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن کو یاد کر لیں, اس سے پہلے والا دن 7واں دن شمار ہوگا. یہ طریقہ ہے باقی, لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کر لیتا ہے 7ویں دن کرنا بھی لازم نہیں. افضل یہ ہے, سنت مستحبہ یہ ہے کہ 7ویں روز کیا جائے, لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے بھی کر لیتا ہے تو عقیقہ بہرحال ادا ہو جاتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ 2.25 سیر گندم پر صدقہ فطر ہوتا ہے, اب آپ لوگ کہتے ہیں 320 روپے پر ہوتا ہے, اب آپ یہ کیوں بولتے ہیں. تو دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ وہ بھول پنا ان کی سادہ لوئی ہے. احادیث کے اندر جو بیان ہوا نا, گندم کا ذکر ہوا تو وہاں پر نصف سا کا ذکر ہوا ہے. تو نصف سا کا جو پیمانہ ہے, اس پیمانے کو جب کلو کے حساب سے کہتے ہیں تو کچھ لوگ 2 کلو کہتے ہیں, کچھ جو ہے وہ 1.25 کلو کہتے ہیں, اور سیر کے حساب سے 2.25 سیر بنتا ہے. تو بات وہ ایک ہی ہے, لیکن چونکہ نصف سا کی جو مقدار ہے اس کے تعین میں کچھ اختلاف ہے علماء کرام کا, تو اس لیے آج کل ہم احتیاطی طور پر ایک فگر دے دیتے ہیں, قیمت دے دیتے ہیں کہ جو اس کے مطابق سب کے نزدیک صدقہ فطر ادا ہو جائے. تو اس بار جو احتیاطی جو صدقہ فطر کی قیمت کا تعین کیا گیا ہے وہ 320 روپے کیا گیا ہے, یہ گندم آٹے کے حساب سے. تو 320 روپے کہیں یا 2.25 سیر گندم کہیں, بات ایک ہی ہے. باقی اگر ہاں ان کے علاقے میں, ان کے خطے میں 2.25 سیر گندم کی قیمت اگر 320 روپے سے کم ہے یا زیادہ ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا, یعنی جس جگہ صدقہ فطر دینے والا موجود ہوتا ہے اس جگہ کے ریٹ کا اعتبار ہوگا, اگر قیمت کے اعتبار سے دے تو. باقی یہ بھی اجازت ہے کہ آپ اصل جنس دینا چاہیں تو جنس بھی دے سکتے ہیں صدقہ فطر میں, اور اس کی قیمت دینا چاہیں قیمت بھی دے سکتے ہیں. یعنی گندم دینا چاہیں گندم دے دیں, آٹا دینا چاہیں آٹا دے دیں, اس کی قیمت دینا چاہیں قیمت بھی دے سکتے ہیں, جیسے آپ چاہیں دیا جا سکتا ہے. اور میں یہ اس میں ضرور شامل کروں گا کہ دیکھیں نانا کی بات نہیں چلے گی, والد کی بات نہیں چلے گی, علماء کرام مفتیان کرام جو بات کہیں گے وہ بات چلے گی, بالکل سیدھی اور سادھی بات. کیونکہ نانا جو ہے وہ حی علی الصلاۃ تک پانی پیتے تھے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیتے, ہمارے نانا تو پیتے تھے. تو نانا کا دین تو بالکل وہ آپ کے بابو, آپ کے دادا, آپ کے نانا جو ہے وہ ان کا رشتہ, ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن دین کے معاملے میں اعتبار جو ہے وہ علماء کرام کا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, حکم یہ دیا گیا ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو, یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ حکم نہیں ہے کہ دادا سے پوچھو یا نانا سے پوچھو یا ابا سے پوچھو یا اماں سے پوچھو, علم والوں سے پوچھنا, تو علم والوں کی جو بات ہے اس کا اعتبار ہوگا. باقی مسئلہ جو ہے وہ ہم نے سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ان کے والد صاحب کو برکت عطا فرمائے. باقی جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ 85 سال کی عمر تھی, صرف فرض پڑھا کرتی تھی, سنتیں نہیں پڑھتی تھی, یا تو مسئلہ معلوم نہیں تھا یا معلوم بھی ہو بالفرض سستی کی وجہ سے ایسا تھا, اب کیا حکم ہے, کیا کریں. دیکھیں فرض ادا کرنے سے نمازیں تو ادا ہو گئیں,
باقی جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کی تو خیر ہے، لیکن جو سنت غیر سنن مؤکدہ جو انہوں نے چھوڑی ہیں، چونکہ یہ بہت زیادہ ہے 85 سال، تو یہ سنن مؤکدہ ترک کرنے کا گناہ بہرحال ضرور ہوا، کیونکہ ایک کبھی کبھار کا ترک اصاعت ہوتا ہے، مستقل عادت بنانا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ گناہ ان کے ذمہ پر ہے، اس کی توبہ کر لیں، توبہ لازم ہے، لیکن سنن مؤکدہ کی کوئی قضا نہیں ہوتی، اسی لیے قضا وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وطر اگر پڑھے تھے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھے تھے تو وطر کی قضا بہرحال لازم ہے۔ کبھی کبھار کے حوالے سے بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پرسنٹیج ادائی کی زیادہ ہو جی، اور ترک کی بہت ہی کم ہو، لیکن اگر آپ بار بار ترک کریں گے سنت مؤکدہ کو تو وہ اصاعت سے مکروہ تحریمی میں چلی جاتی ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی وطر جو واجب ہیں تو ان کی قضا بھی لازم ہے، اگر وطر نہیں پڑھے تھے تو، اور توبہ بھی ساتھ لازم ہوگی، اگر پڑھے ہیں پھر تو حرج ہی نہیں۔ اور باقی جو ایک بہن نے کہا کہ بچے نہیں ہیں، دوائیں بہت کھائی ہیں، کوئی دعا بتا دیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے، یہ دعا کے طور پر پڑھ لیں اللہ۔ اور ویسے اپنی زبان میں کوئی دعا مانگنا چاہیں تو اپنی زبان مانگ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے لو لگا کے مانگتا ہے، صدقے دل سے مانگتا ہے، تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے، کبھی مراد پوری ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت جو ہے اسے ٹال دیا جاتا ہے، کبھی بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ روایات میں یہاں تک آیا کہ بندہ جب دیکھے گا ان دعاؤں کا اجر کہ جس کا جو ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی، یعنی مراد نہیں ملی تھی، تو بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی مراد نہ ملی ہوتی، سارا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ تو دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتی، اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، عفو کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے دونوں جہاں میں، اور ہر قسم کی آفت اور شرارت سے ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہمارے ناظرین کو بھی محفوظ رکھے، اور تمام کیو ٹی وی کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جی، ایک بزرگ خاتون نے فون کر کے بڑی افسوسناک صورتحال شیئر کی اپنی، کہ ان کی ایک بیٹی ہے شادی شدہ اور وہ نافرمان ہے اور بہت زیادہ بدتمیز، یہاں تک کہ مار پیٹ تک وہ اتر آئی ہے اور اپنی والدہ کو مارتی پیٹتی بھی ہے اور گھر سے نکالنے کی بھی بات وہ کرتی ہے۔ تو ابھی ابتدا کے اندر بھی علامہ لیاقت حسین ادری صاحب دامہ ذلہ نے جو قرآن مجید کی آیات پیش کی تھیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کے حقوق کے بعد انسانوں میں اور مخلوقات میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہی حق ہے، اللہ پاک نے بار بار اس کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی حکم دی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر بات آ جائے اگر ماں کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو سرکار نے 3 دفعہ فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس کیفیت کو کہ کتنی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے بار بار بیان فرمایا۔ اور آخری بات یہ کہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہونے لگے، آپ نے 3 سیڑھیاں ہیں تو 3 دفعہ آمین فرمایا، اس میں ایک دعا جبریل امین نے یہ کی کہ جو شخص بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، سرکار نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی خسران خسارہ ہی خسارہ ہے اور آخرت کے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ان بہن کو ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، حسن سلوک تباہ نہ کرو اپنی دنیا اور آخرت۔ بالکل ایسا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کے مزید سوالات لیتا ہوں انشاءاللہ، مزید جوابات بریک کے بعد۔ بریک اذان عصر کا ہے اور دا پرائڈ آف پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اذان عصر دیں گے، ہم نماز عصر انشاءاللہ با جماعت ادا کر کے علماء اکرام کے ساتھ پھر لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ There is a night in Ramadan called Laylatul Qadr. Do you know the value of that night? Allah says in the Quran, Suratul Qadr, ayah number 1, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. We have sent it down in the Laylatul Qadr. Allah further says in the 3rd ayah, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. The Laylatul Qadr is much better than 1000 months. Do you know how you can find the Laylatul Qadr? It is mentioned in the book of Hadith, Sahih Bukhari, Hadith number 2017. Allah's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, search for the Laylatul Qadr in the all nights of the last 10 days of Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد